नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से के अयाम और किस तरह की तारीख़ दोहराई जा रही है हिंदुस्तान में। इसके अलावा नित्यानंद आश्रम तनाज़े में चीफ़ ऑपरेटर समेत 2 साध्वियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी शहज़ादी बसमा बिनते सऊद इस वक्त कहाँ हैं, ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। क्या वो भाग चुकी है या पुरअसरार तौर पर गायब है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहीं पे महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर के शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी को झटका लगने वाला है और ये मुअम्मा अभी तक हल भी नहीं हुआ है। उधर आज़म खान की बीवी और बेटी के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी हो चुके हैं और 3000 इजाफ़ी अमरीकी फ़ौजी इस वक्त सऊदी अरब में तैनात हो चुके हैं। मैं इन तमाम चीज़ों पर तफसीलात से रोशनी डालूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और सीधी बात के 1 मिलियन मिशन में शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें और सब्सक्राइब कराएँ। बहरकैफ आइए नाज़रीन, बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा की। सबसे पहले मालेगांव बम धमाकों की अहम मुलजिमा और मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को वजारत दिफा की पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया गया है। इस कमेटी की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। कमेटी में 21 रुकन होंगे। फ़िलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ इंसदाद एक्ट के तहत कई मामलों में मुकदमा चल रहा है, लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए इसे दिफाई कमेटी में शामिल कर लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को अप्रैल 2017 में ख़राब सेहत की बुनियाद पर ज़मानत दी थी। इससे पहले एनआईए ने प्रज्ञा पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इल्ज़ाम दर्ज किए थे। ज़मानत पर रिहा होने के बाद भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा इलेक्शन में भोपाल से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन में उतरी थी और जीत भी हासिल की थी। ज़मानत पर रिहा होने के बाद से लगातार प्रज्ञा तनाज़े में रही है। लोकसभा में उनके हलफ लेने के वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया था। उन्होंने अपना नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्ण चित्यानंद ओदिशानंद गिरी बोला था। इतना ही नहीं, हलफ लेने के बाद उन्होंने भारत माता की जय भी बोला। कांग्रेस समेत लोकसभा अरकान ने उनके नाम पर एतराज़ जाहिर किया था। बाद में स्पीकर की मुदाखलत के बाद ये मामला ख़त्म हुआ। लोकसभा इंतखाबी तशहीर के दौरान साध्वी ने महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताया था। इंतखाबी तशहीर के दौरान ही उसने महाराष्ट्र एटीएस के साबिक सरबराह हेमंत करकरे को लेकर भी मुतनाज़ा बयान दिया था। दोनों बयानों के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। अपोजिशन ने प्रज्ञा ठाकुर की सख्त तनकीद करते हुए माफ़ी का मुतालबा किया था। तनाज़े में फंसता देख बीजेपी ने नोटिस जारी कर प्रज्ञा ठाकुर से बयानात के लिए माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। अब वही बीजेपी पार्टी ने इसको वजारत दिफा जैसे इतने बड़े ओहदे जिसमें सिक्योरिटी मुहैया की जाती है पूरे हिंदुस्तान के लिए और सिक्योरिटी को लेकर के किसी भी तरह का समझौता नहीं होता सरहदों में, अब इस तरह की वजारत में पार्लिमानी कमेटी के लिए अगर इसका नामजद किया जाना और वो भी एक ऐसी शख्स को जिस पर बाकायदा जिसको अभी तक सिर्फ ज़मानत मिली है और उस पर लगाए गए किसी भी इल्ज़ामात से उसको बरी नहीं किया गया है, तो ऐसे हालात में सोच सकते हैं कि जो है इस वक्त हिंदुस्तान का ये हमारे मुल्क का रुख किस जानिब को जा रहा है। बहरहाल आइए अब फिर बात करते हैं उन 2 साध्वियों की जिसको जो है इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुतनाज़ा गुरु स्वामी नित्यानंद के यहाँ वाक़ आश्रम और उसकी जानिब से चलाए जा रहे स्कूल में मुबैना तौर पर 2 नाबालिग बच्चों को जबरन रखने और उनके साथ गैर अखलाक़ी रवैया अपनाने के मामले में पुलिस ने आश्रम के मकामी ऑपरेटर समेत 2 साध्वियों को गिरफ़्तार कर लिया है। अहमदाबाद के एसपी देही अडवी असारी ने यूएनआई हिंदी को ये रिपोर्ट दी कि आश्रम के ऑपरेटर उनकी मुआविन को अगवा बच्चों को जबरन रोक कर रखने वगैरह और इनसे मजदूरी कराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। दोनों को अदालत में पेश करके मज़ीद जांच के लिए उन्हें रिमांड पर भी लिया जाएगा। इस मामले में मुलजिम बनाए गए नित्यानंद से भी पुलिस पूछताछ करेगी और ज़रूरत पड़ी तो गिरफ़्तार करेगी। वाज़ेह है कि नित्यानंद के तमिलनाडु की रहने वाली साबिक पैरोकार जनार्दन शर्मा ने गुज़िश्ता 1 नवंबर को पुलिस के सामने इल्ज़ाम आयद किया था
کہ یہاں ہاتھی جن علاقے میں دہلی پبلک اسکول کی زمین پر بنے اس آشرم اور اسکول میں ان کے 4 میں سے 3 بچوں کو جبراً رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے 14 سال کی ان کی ایک بیٹی اور 12 سال کے بیٹے کو وہاں سے بازیاب کرایا اور حال ہی میں اس معاملے میں مجرمانہ معاملہ درج کرایا گیا تھا۔ اسی معاملے میں آشرم سے دونوں سادھویوں کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے سادھوی اور مندروں سے جڑے کچھ مذہبی پیشوا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ کس طرح کی جو ہے غلط کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اغوا کرنا، جبراً ان کو رکھنا، کام لینا، اس کے علاوہ بھی دیگر الزامات جو ہے یہاں کے جو چولا اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، مذہبی چولا اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خود کے آچاریہ اور پجاری جیسے نام جوڑ لیتے ہیں، اور اسی طرح سادھوی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے اس طرح کے معاملے میں اس طرح نکل کر کے آئیں۔ خبروں میں سرخیاں بن رہی ہیں کہ کس طرح یہ لوگ ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں اور جرائم اور غلط کاریوں میں بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اس وقت چلتے ہیں مہاراشٹر کی جانب۔ مہاراشٹر میں حکومت سازی کو لے کر ہلچل تیز تر ہو گئی ہے۔ اس درمیان شیو سینا کی سینئر لیڈر سنجے راوت نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ مہاراشٹر میں حکومت بنانے کا عمل جاری ہے اور بہت جلد یہ مکمل ہو جائے گا۔ راوت نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست میں 1 دسمبر سے پہلے سبھی چیزیں صاف ہو جائیں گی، کیونکہ شیو سینا، NCP اور کانگریس کے لیڈروں کی میٹنگیں ممبئی میں بہت جلد ہونے والی ہیں۔ اس سے قبل بدھ کو بھی حکومت سازی کو لے کر سنجے راوت نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں بہت جلد ریاست میں حکومت تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ حکومت بنانے کا عمل اگلے 5-6 دنوں میں پورا ہو جائے گا اور دسمبر سے پہلے مہاراشٹر میں ایک مقبول اور مضبوط حکومت تشکیل دی جائے گی۔ حکومت سازی کا عمل جاری ہے۔ سنجے راوت نے میڈیا میں اپنی بات سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ مہاراشٹر میں حکومت سازی کو لے کر گزشتہ 10-15 دن میں جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ اب نہیں ہیں۔ جمعرات تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سبھی رخنات دور ہو گئے۔ بدھ کو دیے گئے سنجے راوت کے اس بیان کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ آج یعنی 21 نومبر شام تک ریاست میں حکومت سازی سے متعلق کچھ اہم چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ ناظرین دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر کا اونٹ آخر کس کروٹ بدل بیٹھے گا، اس لیے کہ اونٹ کی کروٹ بدلنے کی بات یا اس سلسلے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کب کس طرح کی جو ہے کروٹ بدلتا ہے، لیکن محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ بیت گیا مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کو ہوئے، لیکن اونٹ کس کروٹ بدل بیٹھ رہا ہے اس کا اندازہ لگانا بڑا ہی مشکل ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے یوپی کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اعظم خان اور اس کی فیملی کی بات کرتے ہیں۔ اعظم خان اتر پردیش کے رامپور سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور ان کی بیوی اور بیٹے کے خلاف فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں غیر ضمانت وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعظم خان اور ان کی بیوی نے اپنے بیٹے کے الگ الگ جگہ سے 2 پیدائش سرٹیفکیٹ بنوائے تھے۔ اس معاملے پر جنوری میں کیس درج کیا گیا تھا۔ منگل کو ADG 6 کی عدالت میں معاملے کی سماعت ہوئی۔ اعظم خان کو پوری فیملی کے ساتھ عدالت میں حاضر ہونا تھا، لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ADG کورٹ نے تینوں کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ تو جانتی ہیں کہ جو ہے لکھنؤ میں یعنی رامپور میں اعظم خان کو لے کر کے جب سے یوگی حکومت آئی ہے کس طرح کی جو ہے ان پر تلواریں لٹک رہی ہیں، مختلف قسم کے جو ہے بھینس چوری کے نہ جانے کیسی جو ہے ان پر شکایتیں درج کروا کر کے جو ہے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں پولیس تھانوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی۔ اب دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے کب ضمانت ملتی ہے یا پھر ان پر گرفتاری کی یہ تلوار لٹکی رہتی ہے اعظم خان جیسے بڑے لیڈر ان کے فیملی کے خلاف۔ بہرحال ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں سعودی شاہی خاندان کی ایک شہزادی بسمہ بنت سعود کے لاپتہ ہونے کی۔ جی ہاں، سعودی شاہی خاندان کی شہزادی بسمہ بنت سعود کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک چینل کے ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں سعودی عرب کے شہر ریاض میں بغیر کسی الزام کے نظر بند کر دیا گیا۔ شہزادی کے قریبی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر DW سمیت کچھ چینلوں کو بتایا ہے کہ شہزادی بسمہ ایک نامعلوم مقام سے اپنے خاندان کے ساتھ رابطے میں تھی، لیکن وہ کھل کر بات چیت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ شہزادی بسمہ طویل عرصے سے سعودی عرب سمیت پورے عرب خطے میں آئینی اصلاحات اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ ان کی بیٹی سمیت نظر بندی نے سعودی خاندان میں غم و غصہ پیدا کیا ہے، کیونکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اس سے پہلے بھی اپنے ناقدین کو دھمکانے، جیل بھیجنے اور لاپتہ کرنے کے حوالے سے الزامات کا سامنا رہا ہے۔
ذرائع نے DW کو بتایا ہے کہ شہزادی بسما کو رواں سال مارچ میں اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ علاج کی غرض سے سوئٹزرلینڈ جانے والی تھی۔ انہیں سیکورٹی اداروں نے اپنے بیٹی کے ہمراہ ملک سے فرار ہونے کے شک میں حراست میں لیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد سے سعودی حکام نے شہزادی کی بازیابی کے لیے دی گئی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق شہزادی بسما کو گزشتہ سال 18 دسمبر کو ان کی سوئس ڈاکٹر کی ہدایت پر فوری علاج کی غرض سے اپنی بیٹی کے ہمراہ جدہ سے پرواز کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکہ میں مقیم وکیل لیونارڈ بینیٹ، جنہوں نے ان کے سعودی عرب سے انخلاء کا بندوبست کیا تھا، اس نے DW کو بتایا ہے کہ شہزادی کو جہاز میں اڑنے نہیں دیا گیا اور ان کو وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد شہزادی اچانک غائب ہو گئی۔ ان کا اب تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ شہزادی کے حوالے سے بدترین خدشات ہمیں لاحق ہے، اس طرح کہنا ہے وکیل کا۔ مسلسل فون کالز کرنے کی کوششوں کے بعد ان سے ایک مرتبہ رابطہ ہوا، لیکن وہ یرغمالی کی طرح بات کر رہی تھی۔ شہزادی بسما کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکام نے ان کے فرار ہونے کی شبہات کی تحقیقات کی، جو کہ غلط ثابت ہوئی، لیکن واضح نہیں کہ اب تک ان کو حراست میں کیوں رکھا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ بسما کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، فروری کے اواخر سے شہزادی بسما کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے۔ شہزادی بسما نے 2006 میں سعودی عرب کے نشریاتی اداروں کے لیے لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک کاروباری خاتون کے ساتھ ساتھ اصلاحات پسند اور انسانی حقوق کے لیے ایک بڑی آواز بن کر ابھری۔ سن 2011 میں وہ اپنی شادی ختم ہو جانے کے بعد لندن چلی گئی، جہاں وہ مختلف بین الاقوامی فورمز پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور خطے میں دولت کے عدم مساوات جیسے مسائل کو اجاگر کرتی نظر آئی۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور آئینی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کیا تھا۔ چلیے ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کے آخری خبر پر نظر کرتے ہیں، اور وہ ہے واشنگٹن سے اور سعودی سے منسلک خبر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے مبینہ سنگین خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں سیکورٹی کو مستعد کرنے کے مقصد سے مغربی ایشیائی خطے میں اضافی سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کی ہدایت دی ہے۔ ٹرمپ نے منگل کے روز کانگریس کو خط لکھ کر کہا کہ ایران علاقے میں سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس خطے میں سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر ہوئے حملوں کا بھی ذکر کیا۔ ٹرمپ نے کانگریس کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں کہا کہ ایران خاص طور پر تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ الزام ہے کہ ایران کی مدد سے حوثیوں نے گزشتہ ستمبر میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ سعودی عرب میں بھیجے جانے والی اضافی فورسز میں ریڈار اور میزائل سسٹم، ایک فضائی مہم ونگ اور 2 جنگی اسکواڈرن شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے خطے کی دفاع کو مستحکم کرنے اور ایرانی اشتعال انگیزی کی روک تھام کے لیے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ صدر نے کانگریس کو لکھے گئے مکتوب میں کہا کہ پہلے سے موجود فوجیوں کے علاوہ سعودی عرب میں مزید 3000 امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اضافی سیکورٹی فورسز کا پہلا دستہ پہنچ گیا ہے، جبکہ بقیہ فورس آنے والے ہفتوں میں پہنچ جائے گی۔ یعنی کہ ناظرین، آپ صاف طور پر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ دھیرے دھیرے ایران کے حوالے سے یا پھر سعودی عرب کی سیکورٹی کے حوالے سے اپنی فوجیوں کو یہاں پر بڑھاتا ہی جا رہا ہے، جس سے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں امریکہ جو ہے پوری طرح سے سعودی پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے گا فوجیوں کے ہاتھوں سے، کیونکہ اسی طرح جو اصلاحات کے نام پر سعودی عرب میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور جس انداز میں ترقیات کے نام پر وہ رجحانیت بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، اور ادھر ایران سے ڈرا کر کے اپنے فوجیوں کو سعودی عرب کے سرحدوں میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور پھر تیل کی کمپنیوں کو پوری طرح گھیرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں سعودی عرب کے لیے بڑے ہی سخت دن آنے والے ہیں۔ یہاں پر اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔